बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 अक्टूबर है और दिन है एतवार का। मैंने आपको बताया था कि सुहेल आफरीदी जो हैं वो सिर्फ पीटीआई के वज़ीर आला नहीं हैं और वो उन लोगों के वज़ीर आला नहीं हैं जिन्होंने पीटीआई को वोट दिया था, बल्कि केपीके के वो तमाम लोगों के इस वक्त जज्बात की अक्कासी कर रहे हैं। देखें, ये जब तहरीक इंसाफ पे ये इल्ज़ाम लगता है कि तहरीक इंसाफ ऑपरेशन के ख़िलाफ़ है, तो मैं कई जगहों पे ये बात कर चुका हूँ कि ये राय गलत है। जो भी ये राय इस्लामाबाद में बैठ के बना रहा है वो शायद केपीके गया नहीं है, वो केपीके के लोगों को मिला नहीं है। ऐसा नहीं है कि पीटीआई ऑपरेशन के ख़िलाफ़ है, बल्कि केपीके के 99% लोग जो है वो किसी भी तरह के ऑपरेशन के ख़िलाफ़ हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये नहीं है कि केपीके के लोग जो है वो दहशतगर्दों के हामी हैं, दहशतगर्दी के हामी हैं। मैंने आपको कई वीडियोज़ में हवाला दिया है, क्योंकि वो हमारी कई घंटों पे मुहित मुलाकात थी कबायलियों के साथ। तो जब भी उस मुलाकात में से किसी भी मौजूद से रेलिवेंट चीज़ आएगी तो वो मैं आपके सामने रखता रहूँगा, और जब आप लोगों को जाके मिलते हैं तो आपको असल हक़ाइक़ का पता चलता है। मैंने कबायली लोगों से ये पूछा, मैं रिजवान गलज़ई साहब और वसीम मलिक साहब और हम सब मौजूद थे वहाँ पे। मैंने उनसे पूछा कि ये बताएं कि आप लोग जो है वो क्यों दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन की मुखालफत कर रहे हैं, आप क्यों कहते हैं कि ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। वो ये कहते हैं, देखें, हमने ये पढ़ा था कि परसेप्शन मैटर करती है, फैक्ट्स मैटर नहीं करते। तासुर मैटर करता है, हक़ाइक़ मैटर नहीं करते। कि जो तासुर बन जाता है वो मैटर करता है कि तासुर क्या बन गया है। इस वक्त केपीके के अंदर जो तासुर बन गया है वो ये है कि केपीके के अंदर जो ऑपरेशन वफाकी हुकूमत करना चाहती है वो अमेरिका के कहने पे करना चाहती है। एक तो ये है, और उसमें वो ये समझते हैं कि जो वफाकी हुकूमत है ये अमेरिका से डॉलर्स लेने के लिए केपीके के अंदर भी ऑपरेशन लॉन्च करना चाहती है और अफगानिस्तान के साथ भी जंग करना चाहती है। देखें, कोई भी पाकिस्तानी, चाहे वो केपीके के अंदर हो, पंजाब के अंदर हो, किसी भी सूबे के अंदर हो, उसके लिए सबसे पहले पाकिस्तान है। उसके बाद उसके लिए अगर उसकी कोई रिश्तेदारियां हैं या उसके कोई तल्लुकात हैं या उनका कल्चर मिलता है अफगानिस्तान के साथ, तो वो उसके बाद है। सबसे पहले हर एक के लिए पाकिस्तान है, और अगर किसी की हमदर्दियाँ ईरान के साथ हैं तो उसके लिए पहले पाकिस्तान है, बाद में ईरान है। तो इसके ऊपर किसी को कोई शक नहीं है कि कोई पाकिस्तानी ये तो नहीं चाहता कि पाकिस्तान के ऊपर आके और अफगानिस्तान कब्जा कर ले, ऐसा नहीं है। लेकिन मसला ये है कि इस वक्त केपीके के जो लोग हैं उनके अंदर इस जो मौजूदा वफाकी हुकूमत है ये इतनी अनपॉपुलर है, और इस हुकूमत की इतनी नफरत है, और ये हुकूमत इतनी बदनाम है, उनको इस हुकूमत के हर एक्ट से इख्तलाफ है, उनको इनके हर इकदाम पे शक है। उनको ये लगता है कि हुकूमत वहाँ पे जो ऑपरेशन लॉन्च करना चाहती है, लॉन्च किया हुआ है, जो कर रही है वो अमेरिका के कहने पे कर रही है, और वो इसलिए कर रही है कि वहाँ से ये मिनरल्स निकालना चाहते हैं और केपीके के लोग निकालने नहीं दे रहे। तो ये वहाँ पे ऑपरेशन के नाम पे लोगों को वहाँ से निकाल के और आईडीपीज़ उनको बना देंगे और लोगों को वहाँ से निकाल के और उसके बाद ये मिनरल्स निकालेंगे। अब ये तासुर है, हो सकता है ये तासुर 100% गलत हो, लेकिन अब ये तासुर बन चुका है। केपीके के लोग वफाकी हुकूमत पे, शहबाज शरीफ पे 1% भी एतमाद करने को तैयार नहीं है। और मैं आपको क्यों कह रहा हूँ केपीके के लोग, आप कहेंगे कि भाई तुम कौन होती हुई कहने वाले कि केपीके के लोग। भाई केपीके में सिर्फ तहरीक इंसाफ तो नहीं है, केपीके में तो मौलाना फजल रहमान के लोग भी हैं, केपीके में तो कहीं कुछ जगहों पे नून लीग के भी लोग हैं, पीपल्स पार्टी के भी कुछ जगहों पे लोग हैं, एएनपी के भी लोग हैं, और तुम कही जा रहे हो कि केपीके के लोग। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। उसकी दलील ये है कि अगर मिलिट्री ऑपरेशन की सिर्फ तहरीक इंसाफ मुखालफत कर रही है तो कहें ना मौलाना फजल रहमान को कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहें कि मैं मिलिट्री ऑपरेशन को सपोर्ट करता हूँ, कहें ना एएनपी को कि वो सपोर्ट करें, कहें ना नून लीग और पीपल्स पार्टी को केपीके के अंदर वो कहें कि हम मिलिट्री ऑपरेशन को सपोर्ट करते हैं। जो अपोजिशन लीडर हैं केपीके असेंबली के अंदर वो तो नून लीग के हैं, इबाद साहब हैं। इबाद साहब को कहें ना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहें कि मैं मिलिट्री ऑपरेशन को सपोर्ट करता हूँ। जो मखसूस नशिस्तें अदालत के ज़रिए जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस जमाल खान मंदुक़ेल, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान, जस्टिस आमिर फ़ारूक, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जस्टिस मुसर्रत हिलाली, जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस अली बाकर नजफ़ी, आमिर फ़ारूक, इन सारों के ज़रिए जो मखसूस नशिस्तें पीटीआई के हक़ की मौलाना फजल रहमान, नून लीग, पीपल्स पार्टी, एएनपी में तकसीम करवाई गई केपीके के अंदर, वो जो मखसूस नशिस्तों वाले एमपीएस हैं उन्होंने हल्कों में तो नहीं जाना ना। उनको कहें कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें कि हम मिलिट्री ऑपरेशन के साथ हैं, उनको कहें एक ट्वीट एक कर दें कि हम मिलिट्री ऑपरेशन के साथ हैं, ऐसा नहीं है। ये तासुर गलत है कि पीटीआई ऑपरेशन के खिलाफ है, नहीं, केपीके के लोग ऑपरेशन के खिलाफ हैं और उनके अंदर
یہ بہت سخت ایک اوپینین پائی جاتی ہے کہ کے پی کے اندر جو آپریشن ہے وہ امریکہ کی خوشنودی کے لیے کیا جا رہا ہے، منرلز نکالنے کے لیے کیا جا رہا ہے، اور پاکستان اگر افغانستان کے ساتھ لڑ رہا ہے تو وہ بھی امریکہ کی ایما پہ لڑ رہا ہے. یہ پرسیپشن ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے یہ پرسیپشن 100% غلط ہو، لیکن اب یہ پرسیپشن بن چکی ہے، اور اس پرسیپشن کو کون چینج کر سکتا ہے؟ ایک ہی شخص ہے، اور جس کا نام ہے قیدی نمبر 804 عمران خان. لوگ اس کی بات پہ اعتماد کرتے ہیں. اچھا، ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کے پی کے لوگ جو ہے وہ اس آپریشن کے خلاف ہیں، تو میں نے ان قبائلیوں سے ایک سوال کیا. میں نے کہا یہ بتائیں کہ آپ کیوں یہ کہتے ہیں کہ ان دہشت گردوں سے جو ہے وہ بات چیت کی جائے؟ کیا آپ حامی ہیں؟ آپ ہمدردی رکھتے ہیں دہشت گردوں کی؟ انہوں نے مجھے کہا کہ ایک بات بتائیں، ہم جن علاقوں میں رہ رہے ہیں، ہمارے بچے جہاں پہ رہ رہے ہیں، ہماری فیملیز جہاں پہ رہ رہی ہیں، ہماری خواتین جہاں پہ رہ رہی ہیں، ہمیں دہشت گردی کا کیا فائدہ ہے؟ اگر آپ لوگ یہ اگر کہتے ہیں کہ ہم جب بات کرتے ہیں دہشت گردوں سے بات چیت کی، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ دہشت گردی سے ہماری زندگیاں ڈسٹرب ہوتی ہیں، ہمارے بچوں کی تعلیم ڈسٹرب ہوتی ہے، ہمارے کاروبار ڈسٹرب ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ٹورزم ڈسٹرب ہوتا ہے، اور ٹورزم جو ہے وہ ہمارا مین سورس آف انکم ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو نقصان ہی نقصان ہے دہشت گردی کا. ہم کیسے دہشت گردوں کے حامی ہو سکتے ہیں؟ ہم کیسے دہشت گردی کو سپورٹ کر سکتے ہیں؟ ہمیں بھگتنا پڑتا ہے. بھگت تو ہم رہے ہیں، آپ لوگ کہاں بھگت رہے ہیں؟ بھگت تو ہم لوگ رہے ہیں. یہاں پہ جب بھی کرفیو لگتا ہے ہم لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں، ہماری فیملی ڈسٹرب ہوتی ہیں، تو ہم کیوں دہشت گردوں کے حامی ہوں گے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا صرف اختلاف جو ہے وہ طریقہ کار پہ ہے کہ آپ یہاں کی پولیس کو یہ اختیار دیں، یہاں کے لوگوں کو آن بورڈ لیں، یہاں کے لوگوں کے ساتھ مل کے آپ چلیں گے تو یہاں پہ دہشت گردی کا خاتمہ ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہاں کے لوگوں کو آن بورڈ لیے بغیر آپریشن کریں گے تو آپریشن ناکام ہوگا. اور دیکھیں سوات کا جو آپریشن ہے، جس پہ ہمیں شیریں زادہ بھائی نے، جب عمران ریاض خان صاحب وہاں پہ رہ رہے تھے اور ہم وہاں پہ جاتے تھے، اور شیریں زادہ بھائی نے ہمیں وہ پورا علاقہ پھرایا اور بتایا، تو شیریں زادہ بھائی جو ہیں انہوں نے یہی بتایا تھا کہ جو سوات کا آپریشن یا اس علاقے میں جتنے آپریشن جو کامیاب ہوئے تھے نا، اس کی ایک ہی وجہ تھی کہ مقامی لوگ ساتھ تھے. مقامی لوگوں نے ناکے لگائے، مقامی لوگوں نے چوکیاں بنائیں، مقامی لوگوں نے اسلحہ اٹھا کے اور وہاں پہ کھڑے ہو گئے تھے فوج کے ساتھ، اس لیے وہاں پہ آپریشن کامیاب ہوئے تھے. تو لہٰذا وہاں کے لوگ بالکل دہشت گردی کے خلاف ہیں، دہشت گردوں کے خلاف ہیں، لیکن ان کو طریقہ کار سے اختلاف ہے. وہ آپریشن نہیں، وہ پہلے ہی چاہتے ہیں کہ وہاں کے آپ عمائے دین کو، وہاں کے مشران کو، وہاں کے جو ملک ہیں، وہاں کے جو سردار ہیں، وہاں کے جو بزرگ ہیں، ان کو آپ جو ہے وہ آن بورڈ لیں. اب اس سارے میں معاملہ کیا؟ اب جو سہیل آفریدی ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ مزاحمت کے لیے آئے ہیں، وہ لڑائی کے لیے آئے ہیں، اور وہ لڑائی میں اترنے سے پہلے، وہ وفاق سے اور اسلام آباد سے لڑائی سے پہلے وہ اپنے لوگوں میں جا رہے ہیں. آج چھٹی کے دن انہوں نے 2 اقدامات کیے ہیں. پہلا یہ ہے کہ انہوں نے ایک جرگہ بلا لیا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے کل جو ہے وہ کے پی کے اسمبلی کا اجلاس اسپیکر بابر سلیم سواتی صاحب کے ساتھ ملے ہیں، اور اس کے بعد کل 2 بجے جو ہے وہ کے پی کے اسمبلی کا اجلاس بلا لیا گیا. اس کی وجوہات میں بتاتا ہوں. پہلے یہ دیکھ لیں کہ انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے سہیل آفریدی صاحب نے. وہ کہتے ہیں کہ اپنی زندگی اور مستقبل کا فیصلہ صوبے کے لوگ خود کریں گے. کسی کو بھی بند کمروں کے فیصلوں کو عوام پر مسلط کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. بروز ہفتہ 25 اکتوبر ضلع خیبر تحصیل باڑہ میں تمام سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر قبائلی عمائے دین، مشران اور نوجوانوں کا بڑا امن جرگہ منعقد کیا جائے گا. اب دیکھیں جرگے تو کچھ علی امین گنڈا پور صاحب نے بھی کیے تھے، لیکن اس کے پیچھے بدنیتی تھی، اس کے پیچھے نیک نیتی نہیں تھی، کیونکہ انہوں نے جو جرگے کیے تھے وہ مشران کو، وہاں کے بڑوں کو ٹریپ کرنے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے کیا تھا. لیکن سہیل آفریدی اس لمحے تک آگے وہ کیا کرتے ہیں وہ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے. اس لمحے تک وہ نیک نیتی کے ساتھ جرگے بلا رہے ہیں. اور وہ جرگے کیوں بلا رہے ہیں؟ جو لوگ کے پی کے نہیں ہیں ان کو میں بتا دوں کہ وہاں جرگوں کی امپورٹنس یہ ہے کہ وہاں پہ بغیر کسی مذہب مسلک کے، اس کی تفریق کے، اور بغیر کسی سیاسی وابستگی کے، اور بغیر کسی اور تفریق اور تقسیم کے جب جرگہ بلایا جاتا ہے، اور جرگہ جب ایک فیصلہ کر دیتا ہے، مشران بڑے بیٹھ کر فیصلہ کر دیتے ہیں، تو پھر اس فیصلے کے تمام لوگ پابند ہوتے ہیں اور سب لوگ اس پر پہرا دیتے ہیں. سہیل آفریدی کرنا یہ چاہتے ہیں کہ وہ اسلام آباد کی طرف مارچ سے پہلے وہ پہلے اپنے مقامی عمائے دین کو، مشران کو، بزرگوں کو آن بورڈ لینا چاہتے ہیں. اور اس بار جو اسلام آباد کی طرف ان کا مارچ ہوگا اس کا
جو ایجنڈا ہوگا, اس کا جو مطالبہ ہوگا, وہ صرف عمران خان کی رہائی نہیں ہوگی, وہ آپریشن رکوانا بھی ہوگا, وہ وہاں کے مائنز اینڈ منرلز کا تحفظ بھی ہوگا, وہ کے پی کے وسائل کی بات بھی ہوگی, وہ کے پی کے لیے جو وفاق نے جو ان کا حق دینا ہے وہ بھی ہوگا, کے پی کے کی پسماندگی بھی ہوگی, جو کے پی کے ساتھ امتیازی سلوک ہے وہ بھی ہوگا. اس بار بڑا کمپریہنسو جو ہے وہ ایجنڈا ہوگا, اور اس کے لیے سہیل آفریدی اب عوام میں جا رہے ہیں تاکہ پہلے وہ اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ ملائیں, اپنے لوگوں کو بتائیں کہ میں جو لڑائی لڑ رہا ہوں وہ آپ کی لڑائی لڑ رہا ہوں. اس وقت پورا کے پی کے, چاہے انہوں نے ووٹ کسی بھی جماعت کو دیے ہوں, وہ سہیل آفریدی کے پیچھے اس لیے کھڑے ہیں کہ ان کو سہیل آفریدی کی نظر میں اپنے آنے والی نسلوں کا مفاد نظر آ رہا ہے, امن نظر آ رہا ہے, ان کو وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں جو کے پی کے لوگ چاہتے ہیں. تو اس لیے ان کو نظر یہ آ رہا ہے کہ 25 کو ان کو بڑا بھرپور ویلکم ملے گا قبائلی علاقوں میں, اور وہ جو قبائلی علاقے کے عمائدین کو بلا رہے ہیں, جو لوگوں کو بلا رہے ہیں, ایک تو ان کے سامنے رکھیں گے کہ عمران خان کیا چاہتے ہیں, اس پہ ان سے ڈسکشن کریں گے, ان سے مشورہ کریں گے. ویسے یہ ظاہر ہے ہمارا دین بھی یہ کہتا ہے کہ آپ مشورہ کریں, آپ سب لوگوں کو اعتماد میں لیں. وہ لوگوں کو اعتماد میں لیں گے, جرگے میں اپنا موقع پیش کریں گے, جرگے والوں کو سنیں گے, اور جب ایک بار جرگہ فیصلہ کر دے گا تو پھر وہ لوگ اس پر پہرا دیں گے. اور پھر جب سہیل آفریدی اسلام آباد کے لیے نکلیں گے تو صرف پی ٹی آئی ان کے ساتھ نہیں ہوگی, قبائلی عمائدین بھی ان کے ساتھ ہوں گے, قبائل کے لوگ بھی ان کے ساتھ ہوں گے, کے پی کے وہ لوگ بھی ان کے ساتھ ہوں گے جنہوں نے ووٹ پی ٹی آئی کو نہیں دیا تھا, اور اسی لیے وہ عوام میں اتر رہے ہیں, اس لیے وہ عوام میں جا رہے ہیں, اس لیے وہ عوام کو اعتماد میں لے رہے ہیں, تاکہ کل کو جب بھی وہ کوئی اسٹیپ لیں تو اس اسٹیپ میں پورے کے پی کے لوگ جو ہے وہ ان کے ساتھ آن بورڈ ہوں. اور دوسرا, وہ وفاق کے اوپر دباؤ بڑھانا چاہتے ہیں, وہ بتانا چاہتے ہیں کہ کے پی کے لوگ ان کے ساتھ ہیں, کے پی کے سینٹیمنٹس ان کے ساتھ ہیں, اور وہ جو بات کر رہے ہیں وہ کسی کا ایجنڈا نہیں ہے, وہ عمران خان کا غلط مطالبہ نہیں ہے, بلکہ وہ کے پی کے لوگوں کا مطالبہ ہے. ایک ہے کہ عمران خان ایک بات کر رہے ہیں کہ یہ مذاکرات بات چیت ہونی چاہیے, ایک ہے کہ جب سہیل آفریدی جرگوں میں جائیں گے اور تمام قبائلی عمائدین اور تمام قومیں جب وہ سارے کہہ دیں گے کہ جی مذاکرات ہونے چاہیے, تو اس کا مطلب یہ کہ عمران خان ذاتی طور پہ یہ بات نہیں کر رہے, بلکہ وہ کے پی کے لوگوں کی آواز بیان کر رہے ہیں, وہ وہاں کے جرگوں کی بات کر رہے ہیں, اور جرگے جو ہیں وہ وہاں کے لوگوں کی کا اجتماعی فیصلہ ہوتا ہے. تو اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. دوسرا, کل 2 بجے جو کے پی کے اسمبلی ہے اس کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے, اور 2 بجے یہ اجلاس ہوگا, سوموار دن 2 بجے اجلاس ہوگا, اور امکان ہے کہ اس میں سخت تقریریں ہوں گی. اور سہیل آفریدی اسلام آباد کی طرف آنے سے پہلے نہ صرف عوام میں جا رہے ہیں, بلکہ اب جب کے پی کے اسمبلی کا اجلاس ہوگا اس میں تقریریں ہوں گی, عمران خان سے ان کی ملاقات کا مطالبہ ہوگا, سخت بات چیت ہوگی, کے پی کے لوگوں کے جذبات کی عکاسی ہوگی. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہیں. چھٹی کے دن سہیل آفریدی کے یہ 2 اقدامات بہت امپورٹنٹ ہیں. اور باقی جو کچھ اور چیزیں ہیں اس میں ایک تو جو مزمل اسلم صاحب ہیں انہوں نے ایک بات بتائی ہے کہ جو پنجاب سے آٹے کی ترسیل روک دی گئی ہے, اس سے کے پی کے میں آٹا جو ہے وہ بہت مہنگا ہو گیا ہے, اس کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی ہے. مزمل اسلم صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس وقت پنجاب حکومت نے پورے پاکستان میں گندم کی سپلائی بند کی ہوئی ہے, جس کی وجہ سے کے پی کے میں آٹا 300 روپے تک مہنگا ہوا ہے. یہ ایک غیر آئینی عمل ہے جو پنجاب نے اٹھایا ہے. آرٹیکل 151 کے تحت کوئی صوبہ آٹے کی ترسیل نہیں روک سکتا. ہم نے یہ مسئلہ وفاق کے سامنے رکھا, جس پر پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ہم ترسیل نہیں روکتے تو ہمارے ہاں مہنگائی ہوگی. ہم نے موقف اٹھایا کہ آئینی طور پر آپ ملک کے اندر کسی چیز کی ترسیل نہیں روک سکتے. تمام فورم نے ہمارا موقف تسلیم کیا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ پنجاب حکومت یہ غیر آئینی پابندی اٹھائے گی. یہ بہت زیادتی ہے کہ آپ پھر کل کو وہ کہیں کہ ہم جو بجلی پیدا کرتے ہیں کے پی کے والے اور کشمیر والے کہ یہ ہم نہیں جانے دیں گے پنجاب میں, پھر آپ کیا کریں گے؟ تو مت نفرتوں کے بیج بوئیں, مت پنجاب کی جیلوں میں کے پی کے نوجوانوں کے ساتھ بزرگوں کے ساتھ زیادتیاں کریں, مت کے پی کے اندر نفرتیں آپ بوئیں, مت ایسے کام کریں جس کو وہاں جو دہشت گرد ہیں وہ ایکسپلائٹ کریں, وہاں دہشت گرد ایکسپلائٹ کریں وہاں کے لوگوں کو. دیکھا ہم تو تمہارے کہتے ہیں کہ پنجاب تمہارے خلاف ہے, ان کا تو سارا بیانیہ یہ ہے. آپ یہ چیزیں کر کے اب دہشت گردوں کے بیانیوں کو تقویت دیں گے. گو کہ اللہ کا شکر ہے کہ کے پی کے لوگ باشعور ہیں, بلوچستان کے لوگ باشعور ہیں. کے پی کے اور بلوچستان کے لوگوں کو پتہ ہے کہ پنجاب کے لوگوں کے دل ہمارے ساتھ دھڑکتے ہیں. پنجاب کی حکومت کچھ بھی کر رہی ہو, لیکن پنجاب کے لوگ, کے پی کے لوگ, بلوچستان کے لوگ اور سندھ کے لوگ ایک جسم کی طرح ہیں, وہ بالکل ایک دوسرے سے کٹے ہوئے نہیں ہیں. اچھا, اس کے بعد ایک اور جو معاملہ ہے, امیر عباس صاحب نے بہت اہم ٹویٹ کیا ہے. عمران خان صاحب جب یہ کہہ رہے تھے کہ افغانستان کے ساتھ بات چیت کریں تو کہا گیا یہ تو غدار ہے, یہ تو دہشت گرد ہے, یہ تو عمران خان تو اینٹی پاکستان ہے اور اس کے اوپر تو ہم کیس بنائیں گے, اور ہم اب جب تک ایک ٹی ٹی پی کا بندہ ختم نہیں کر دیں گے افغانستان کے اندر, ہم نہیں رکنے والے. اور اب آپ نے کیا کیا, آپ نے وہاں جا کے مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھ کے اور آپ وہاں پہ آپ نے معاہدہ کر لیا. آپ تو کہتے ہیں کہ ٹی ایل پی کے معاملے میں آپ کہتے ہیں کہ نہیں,
جو دہشت گرد گروہ ہیں ان کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہوگی, ان کا مکمل طور پہ خاتمہ ہوگا. آپ جب وہاں پہ آپ آپریشن لانچ کیا ہوا تھا تو آپ نے کہا کہ ہم اب اتنے آگے بڑھ گئے ہیں اور ایک ایک ہم وہاں پہ دہشت گرد کا خاتمہ کریں گے اور اب ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. اب آپ نے وہاں سے, جب عمران خان کہہ رہا تھا, بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ مت یہ کام کریں, بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کریں, تو آپ نے کہا بات چیت ہم نے نہیں کرنی. اور عمران خان طالبان خان ہے جو بات چیت کی بات کرتا ہے, یہ اینٹی پاکستانی, پاکستان کا دشمن ہے, غدار ہے. آج آپ نے خود بات چیت کر لی ہے. اس پہ امیر عباس صاحب نے ایک ٹویٹ کیا, کہتے ہیں یہ وہی طالبان ہیں جنہیں طاقت کے نشے میں کل تک دہشت گرد, نمک حرام, احسان فراموش اور نہ جانے کیا کچھ نہ کہا گیا. یعنی افغان طالبان کی بات کر رہے ہیں. وہ تصویر جو آئی ہے جس میں خواجہ آصف صاحب بڑے, ان کی دانت باہر ہیں اور بڑے مسکرا رہے ہیں اور بڑی گرم جوشی سے انہوں نے ہاتھ ملائے ہوئے, ایسے لگتا ہے کہ کوئی کئی دہائیوں بعد دو بچھڑے ہوئے بھائی مل گئے ہوں. اور پہلے ان کی زبان آپ سنیں جو افغانستان کے بارے میں تھی وہ آپ سنیں, اور اب آپ ان کی گرم جوشی دیکھیں. تو اس پہ امیر عباس کہتے ہیں کہ یہ جن سے وہ ہاتھ ملا رہے ہیں اور جن سے معاہدہ کر رہے ہیں افغان طالبان, یہ وہی طالبان ہیں جنہیں طاقت کے نشے میں کل تک دہشت گرد, نمک حرام, احسان فراموش اور نہ جانے کیا کچھ نہ کہا گیا. کہا گیا کہ ہم نے تمہیں 40 سال پالا ہے, کیا پاکستان افغانیوں کو روٹیاں پکا پکا کر کھلاتا رہا ہے؟ یہ امیر عباس کہتے ہیں. ریاست کے ایک جرنیل ضیاء الحق نے تو کہا تھا کہ یہ افغان ہمارے محسن ہیں اور یہ اپنی نہیں پاکستان کو بچانے کی جنگ لڑ رہے ہیں. اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ 40 سال ہم نے پالا ہے. آپ کی ضد, خود پسندی اور ڈنڈا چلانے کا مزاج ہمارے مسائل کی جڑ ہے. آج جن سے ہاتھ ملانے کے لیے آپ اسلام آباد سے اڑ کر دوحہ پہنچے ہیں, آپ تو عمران خان, صوبے کی سب سے بڑی جماعت اور وزارت اعلیٰ کے امیدوار سہیل آفریدی کو انہی طالبان کا سہولتکار ہونے کا پروپیگنڈا کروا رہے تھے. آپ تو کہہ رہے تھے کہ یہ سارے سہولتکار ہیں, یہ غلط کر رہے ہیں, اور آپ انہی افغان طالبان سے ملنے کے لیے دوحہ چلے گئے. اور یہ آپ دیکھیں کہ پہلے پوری دنیا ہمارے ذریعے افغان طالبان سے بات کرتی تھی, ہماری یہ اسٹرینتھ سمجھی جاتی تھی کہ ہم افغان طالبان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں, اور اب ہمیں افغان طالبان سے بات کرنے کے لیے دوحہ جانا پڑ رہا ہے, قطر جانا پڑ رہا ہے. آپ اندازہ لگائیں, ترکیہ کی ہمیں سپورٹ لینی پڑ رہی ہے. یہ ہے ہماری کامیاب سفارتکاری. اس کے بعد امیر عباس صاحب نے کہا کہ جو ہاتھ آپ ملا رہے ہیں یہی تو پی ٹی آئی, عمران خان اور کے پی کے کی اکثریتی عوام کہہ رہے تھے. آپ نے بالآخر وہی کیا, لیکن جنگ اور نفرت کے بیج بونے کے بعد. امیر عباس صاحب نے اس کے بعد اپنے اس ٹویٹ کو ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ صبح اٹھتے ہی اپنی دیرینہ, یہ جو میں نے یہ اوپر ٹویٹ تھا کہ اس دیرینہ رائے پر مبنی یہ ٹویٹ کی, صبح اٹھتے ہی اپنی دیرینہ رائے پر مبنی یہ ٹویٹ کی, لیکن ابھی دیکھا تو معلوم ہوا کہ بڑے بڑے ٹاؤٹ میری اس پوسٹ کے خلاف کھول دیے گئے ہیں. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ ٹاؤٹ جو سبق مجھے سمجھا رہے ہیں وہی سبق ان سے پہلے ہی مجھے بھی کوئی مہربان بھیج چکا تھا. یقین کریں ان ٹاؤٹوں کو اندازہ ہی نہیں کہ ان کی ہر واردات اور زبان سے نکلا ہر لفظ اپنا نشان چھوڑ جاتا ہے. ویسے تف ہے ٹاؤٹ بننے پر, انسان کی اپنی سوچ اور آزادی رائے ہی مر جاتی ہے. اچھا آپ مبشر زیدی صاحب کو دیکھ لیں. مبشر زیدی صاحب پہلے کہہ رہے تھے کہ عمران خان کا بڑی بلو دا بیلٹ انہوں نے بات کی کہ اب عمران خان کا طالبان سے بات کرنے کا کیڑا مر گیا ہوگا. یہ انہوں نے بلو دا بیلٹ ایک ٹویٹ کیا. جب خواجہ آصف وغیرہ نے جا کے اور بات چیت کر لی طالبان سے تو اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں, کیا بات ہے نون لیگ کی, کیا بات ہے, میں صدقے واری اور قربان جاؤں نون لیگ پہ, کیا شاندار یہ جماعت ہے. بھائی آپ کو تھوڑا سا تو احساس ہونا چاہیے. آپ اپنا پرانا ٹویٹ تو دیکھ لیں کہ آپ کہہ رہے تھے کہ افغان طالبان جو ہیں ان کے ساتھ بات چیت نہیں ہونی چاہیے اور ان کو کریش کرنا چاہیے اور ان کو تباہ اور برباد کر دینا چاہیے. اور اب آپ نون لیگ نے جب جا کے اور ان سے بات چیت کر لی تو اب آپ اس کے اوپر گھنگرو توڑ رہے ہیں اور آپ ڈانس کر رہے ہیں اور آپ اس کے اوپر جشن منا رہے ہیں. کوئی تھوڑا سا تو آپ دیکھ لیا کریں. اچھا عامر متین صاحب کے دو ٹویٹ ہیں بڑے امپورٹنٹ. مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے انہوں نے ایک بات کی, اس کے اوپر ان پہ بہت زیادہ تنقید ہوئی, اس کو انہوں نے جواب دیا. انہوں نے پہلے ٹویٹ کیا تھا وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. عامر متین صاحب نے کہا کہ واہ واہ, جب مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا نا کہ یہ پارلیمنٹ اسٹیبلشمنٹ کی لونڈی ہے, یہ ہے وہ ہے فلاں ہے, پارلیمنٹ کو انہوں نے رگڑ دیا, اور میں اس پہ خیر خاصی بات کر چکا ہوں. تو عامر متین صاحب کہتے ہیں اسی مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیان کو, اور یہ وہ ٹویٹ ہے جس کے اوپر عامر متین صاحب کے ٹویٹ پہ بہت تنقید ہوا. عامر متین صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے اس بیان کو ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ واہ واہ کیا لفاظی ہے کہ پارلیمان کی کوئی حیثیت نہیں اور حیثیت اس میدان کی ہے. مولانا کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ سمدھی کے پیسے سے اکٹھے کیے لوگ عوام نہیں ہوتے. عوام وہ ہوتے ہیں جو آپ کی عزت کریں اور آپ کو ووٹ دیں. کیا آپ نے کوئی عزت کمائی ہے؟ مولانا اس پارلیمان کو تباہ کرنے والوں میں شامل رہے. پارلیمان کو 26ویں ترمیم کے ذریعے تباہ کروا کے اب عزت مانگ رہے ہیں. کون سی عزت مولانا؟ اور یہ کون سے بھیڑ بکریاں ہیں جو آپ کو سن رہے ہیں؟ عزت ہوتی یا اختیار؟ آپ کو دونوں نہ ملے, نہ کوئی حکومت, نہ کوئی اختیار, اور نہ ہی عزت. عزت اسلام آباد میں سمدھی کے محل میں رہ کر یا بکو مال سے بھائی کو وزیر اعلیٰ بنانے میں نہیں ہوتی. عزت ہوتی ہے مفتی محمود کی طرح اصولوں کی خاطر سرحد کی حکومت چھوڑنے پر. کیسے آپ کے بزرگ تھے اور کیسے ان کی اولاد.
وہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی محمود صاحب نے اصولوں پر وزارت اعلیٰ چھوڑ دی تھی، وہ تھی اصل اصول، اور آپ نے تو عزت کمائی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد عامر متین صاحب نے جب یہ ٹویٹ کیا تو ظاہر ہے ان کو بڑا انہوں نے JUIF والوں نے گالیاں شالیاں دیں، بڑی ان کو نون لیگ والے بھی آ گئے JUIF کے ساتھ مل کے عامر متین صاحب پہ حملہ آور تھے سوشل میڈیا پہ۔ تو عامر متین صاحب نے کہا کہ مجھ پر تنقید کی جا رہی ہے کہ میں نے مولانا کے لیے سخت الفاظ استعمال کیے، تو اور میں کیا کہوں، 26ویں ترمیم پاس کروا کر مولانا 27ویں ترمیم پر سودا کر رہے ہیں، وہ پھر بکنے کے لیے تیار ہیں، اس کے بعد جمہوریت کے ڈھکوسلے کی رہی سے عزت بھی نہیں رہے گی۔ مولانا کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ وہ طاقت اور اختیار کے مزے بھی چاہتے ہیں، ان کا سارا خاندان اس کاروبار میں آ چکا ہے، بیٹے بھائی سمدھی بڑے بڑے محل اور کاروبار، مگر وہ عزت چاہتے ہیں اپنے والد مفتی محمود والی جو کہ درویش تھے، ایک بوریا بستر پر بھی راضی رہتے تھے، یا نوابزادہ نصر اللہ والی۔ ایسا نہیں ہوتا مولانا صاحب، فیصلہ کر لیں، حسین یا یزید، درمیانی راستہ کوئی نہیں۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں میں نے کہ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔